ताजिया जो निकालते हैं वो क्या है? मतलब कैसा माना जाएगा इस्लाम धर्म में जो लोग ताजिया निकालते हैं कंधे पे लेके दूर-दूर तक चलते हैं, बड़ा-बड़ा ताजिया होता है। देखिए, ताज़िए के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, ऐसे आपके पास भी जानकारी इस बारे में है कि हमारे मुल्क के अंदर में एक बहुत बड़ा बादशाह गुज़रा है, तैमूर लंग के नाम से जाना जाता था। उसके ज़माने से हम इस देश में इस ताज़िए की प्रथा चली है। हमारे चूँकि हमारे उलमा, हमारे दीन के रहबर कुरान और सुन्नत के बाद तो हम अपने उलमा की बातों को मानते हैं, उसकी किताबों के में जो कुछ लिखा उसके हिसाब से चलते हैं। तो उन्होंने जो इतिहास लिखा है कि तैमूर लंग बादशाह था, जिनके ज़माने से ये ताज़ियादारी का सिस्टम चला है। 2 रकात नमाज़ फ़जर का नहीं पढ़ता है या फिर 2 गो रोज़ा नहीं रख पाता है लेकिन 40-40 किलो का गला में ढोल लटका लेता है। देखिए, मैंने कहा कि हमारे ही समाज जी, में जी, है। जी, 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 जी। मुहर्रम के ताल्लुक से मैंने कहा कि आपको शायद वो इतिहास याद होगा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने आखिरी टाइम पर जब आपके लड़ने का नंबर आया, तो आपने कहा कि मुझे 2 रकात नमाज़ पढ़ने दो। आप ज़रा सोचिएगा कि जब हज़ारों हज़ार का लश्कर रहा होगा सामने और अकेला एक बंदा रहा होगा, उसके हाथ में तलवार है और वो मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नमाज़ पढ़ेगा और ठीक उनकी शहादत से पहले का वाक़या, तो वो 2 रकात नमाज़ सारी दुनिया को संदेश देता है। लोगों को क्या करना चाहिए जब मुहर्रम का महीना आता है? 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ बुज़ुर्गों ने किताबों में लिखा है कि लोग 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, पहली चीज़ तो एक लोग रोज़ों का एहतमाम रोज़ा रखते थे। चूँकि मैंने बताया कि ये महीना ऐतिहासिक है, रोज़ा रखते थे। सवाब और खैर का काम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, उसको करने का हुक्म। इमाम हुसैन कई दिनों तक बगैर पानी के करबला के मैदान में रहे। तो अगर हम सही माने में इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, तो हमारा भी काम होना चाहिए कि आज अगर कोई मजबूर है, प्यासा है, बीमार है, हम उसको पानी पिलाएँ, उसकी मदद करें। जब इमाम हुसैन का पैगाम और संदेश पूरी दुनिया में चला। मुहर्रम के महीने में और लाठी खेल एक लाठी नहीं खेला जाता, लाठी के साथ में आजकल आप देखेंगे कि ढोल, बाजा, तमाशा, गाजा बाजा इन सब सारी होता चीज़ों है। का और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये सारा खेल बगैर नशा के नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। इसमें तारी, दारू, अंग्रेज़ी शराब, भांग ये वो चीज़ें हैं जो कौम और हमारी समाज का हर नौजवान, नौजवान नहीं हर आदमी उसको पीकर उसमें मस्त होकर और अपनी नापाक ज़ुबान से अपना पवित्र नाम जो इमाम हुसैन का है, अच्छा ये उसको जो लेकर के बहुत सारा पैगाम दिया कि अपने उन्होंने दुश्मनों के मुकाबले में अपने सर को झुकाया नहीं, अपने सर को कटा दिया, इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों का नाम ऊँचा और बुलंद कर दिया। देखिए इस वक्त हम पूर्णिया में हैं और आप सबको पता है कि मुहर्रम का महीना चल रहा है और इस्लाम धर्म में कहीं न कहीं मुहर्रम महीने को साल का प्रथम महीना माना जाता है और जब भी ये मुहर्रम का महीना आता है तो लोग कहीं न कहीं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो इमाम हसन और हुसैन की शहादत में मुहर्रम मनाते हैं। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक मौलवी साहब है और इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है एक मदरसे में, आप पीछे मदरसे का बोर्ड भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जामे सदाए सुफ़ा सुफ़ालिल बना गर्ल्स एकेडमी ये नाम है, आपको दिखाई दे रहा होगा और हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यहाँ के एक मौलवी साहब हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जी, शुक्रिया बहुत-बहुत। हम चाहेंगे पहले दर्शकों को अपना अपने बारे में बता दें कि आपका क्या नाम है? थोड़ा जी, परिचय। मेरा नाम मुफ्ती शम्स तबरेज़ क़ासमी है और जो आपने अभी एकेडमी का बोर्ड दिखाया, उसका मैं डायरेक्टर और बानी भी हूँ और हम लोग इसी इदारे को महिलाओं में तालीम को फ़ोकस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, हम लोग इस संस्था और इस गज़ एकेडमी को चला रहे हैं। आज चौथी तारीख है चाँद मुहर्रम की, मुहर्रम की और लोग कहीं न कहीं मुहर्रम मना रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएँ जो ख़ास करके इस्लाम धर्म को जो लोग मानने वाले हैं, उन सबको आप बताएँ कि क्या मुहर्रम का असलियत में क्या मायने हैं? क्या होता है मुहर्रम? देखिए, इस्लामी इतिहास के एतबार से मुहर्रम बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है और इस्लाम का बहुत सारा इतिहास इस महीने से जुड़ा हुआ है। लेकिन लोगों ने सारे इतिहास को भुला दिया है। एक इतिहास जो आजकल हम और आप देख रहे हैं लाठी डंडे का इतिहास, ये लोग कहीं न कहीं से चला रहे हैं। जबकि हज़रत सबसे पहले हम चाहेंगे ये कॉन्सेप्ट को जानना कि मुहर्रम की शुरुआत क्यों हुई? उसका रीज़न देखिए क्या था? इस्लामी तारीख़ में जैसे कि और धर्मों के अंदर में साल के 12 महीने होते हैं, उसी तरीक़े से इस्लाम मज़हब के अंदर में भी साल में 12 महीना है। उसका पहला नया साल, नया महीना मुहर्रम है। अब इस मुहर्रम को महत्व क्यों मिला?
وہ اس لیے ملا کہ چونکہ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ اور دعا قبول ہوئی تھی، وہ کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے یہ بات، کہ وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، یہی مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم بہت بڑے پیغمبر ہیں، جس کو جیوز کرسچن سبھی مانتے ہیں۔ ان کے بارے میں آیا ہے کہ ان کو جو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، تو ان کو جو آگ میں ٹھنڈک ملی، وہ تاریخ یہ اسی مہینے کی تھی، محرم کی 10ویں تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام، جس کو دنیا کے سارے یہودی اور جوز مانتے ہیں، وہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر جا کر رکی تھی، اسی لیے اس مہینے کا مہتو بڑھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں کہ آسمان کو جس تاریخ میں ان کو اٹھایا گیا، کرسچن لوگ جو مانتے ہیں، وہ تاریخ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس کو یہودی، عیسائی، مسلمان سبھی لوگ مانتے ہیں، وہ نمرود اور وقت کا جو فرعون تھا، اس بادشاہ کے ڈر سے، یا کہہ لیں کہ اس کے ظلم سے بچنے کے لیے، پوری قوم بنی اسرائیل کو لے کر جو ایک بہت بڑا سمندر، اس کو دریائے نیل کہا جاتا ہے، اس میں سارے کے سارے لوگ پار ہوئے تھے، وہ تاریخ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور اسلام کے جو دوسرے سب سے بڑے خلیفہ ہیں، جس کو حضرت عمر فاروق کہا جاتا ہے، وہ جو شہید ہوئے تھے اسی محرم کی 10ویں تاریخ۔ ایک بات اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ رمضان شروع نہیں ہوا تھا ہم لوگوں کے اسلام مذہب میں، اس سے پہلے اسی محرم کا 10ویں تاریخ کا روزہ فرض مانا جاتا تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ آ گیا تو اس 10 محرم کے روزے کی فرضیت کو چھوڑ دیا گیا، اور رمضان کے روزے کو۔ تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو شخص اس 10 دنوں کے اندر میں، خاص طور پر، یا 10ویں عاشورے کے دن، جو 10ویں تاریخ محرم کی، اگر اپنے گھر میں اچھا خاصا لوگوں کو کھانا پکوان کھلاتا ہے، یا روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، بال بچوں پر خوشحالی دیتا ہے، تو اوپر والا پورے سال تک اس کو خوشحالی دیتے ہیں، یہ ہمارے پیغمبر صاحب نے فرمایا ہے۔ اور کہہ لیں کہ یہ اوپر والے کا، اللہ کا، یہ ایک اس مہینے کے اعتبار سے، کہ ہمارے اور آپ کے نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، چھوٹے نواسے حضرت امام حسین کی شہادت اور وفات بھی اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو، جو عراق کا ایک شہر ہے بغداد، اس کا ایک چھوٹا سا شہر کربلا ہے، وہاں کے میدان میں وہ اپنے پورے آل اولاد کے ساتھ شہید ہوئے، وہ تاریخ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ یہی پورا محرم کا اتہاس۔ تو لیکن ایک بات اور سن لیجئے کہ اس محرم کی 10ویں تاریخ کو سیدنا امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور بہت پریشانی کے عالم میں، اگر سارے دنیا کے دشمن ایک طرف، اکیلے وہ ایک طرف تھے، ان کا خاندان ایک طرف تھا، لیکن انہوں نے بہت سارا پیغام دیا کہ انہوں نے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے سر کو جھکایا نہیں، اپنے سر کو کٹا دیا، اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا نام اونچا اور بلند کر دیا۔ تو اس بات سے تو کلیئر ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں شہادت ہوئی تھی، تو اسی لیے ہم لوگ محرم مناتے ہیں۔ لیکن اس محرم میں جس طرح سے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، تو کہاں کس حد تک صحیح ہے؟ خوشیاں منانا چاہیے یا پھر لوگوں کو غم منانا چاہیے؟ دیکھیے، یہ مہینہ، جہاں تک میں اتہاس کی کتابیں، یا پھر قرآن اور سنت اور ہمارے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں، اس کو میں دیکھ اور پڑھ پا رہا ہوں، تو وہاں سے جو مجھے سبق ملتا ہے، جو میسج ملتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع نہ تو خوشی منانے کا ہے اور نہ ہی غم منانے کا ہے۔ یہ موقع ایک نارمل لائف جینے کا ہے، اور یہاں سے ہمیں دنیا کو سندیش دینا چاہیے کہ سیدنا امام حسین نے اپنے جان پر کھیل کر، اپنے پورے خاندان کی بازی لگا کر ہمارے دین و اسلام کو بچایا ہے، تو ہمیں اس کی محنت کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ٹرائی کرنی چاہیے، جائے کہ ہم اس پر خوشی منائیں یا غم منائیں۔ تو اس سے کہیں نہ کہیں ایک بات اسپشٹ ہوتا ہے، کیا محرم تب ہم لوگوں کو نہیں منانا چاہیے؟ مطلب کچھ بھی نہیں، خوشی غم کچھ نہیں ہے؟ دیکھیے، خوشی اگر کوئی تہوار کی طریقے سے، تو خوشی، اگر آپ لاٹھی ڈنڈا یا کچھ اس طریقے کی چیزیں لے کر روڈ پر نکلتے ہیں، کیا اسی کا نام آپ خوشی منانا بولتے ہیں؟ اگر ہم نے گھر میں بیٹھ کر کھایا پیا، دوسروں کو کھلایا، راستے میں چلنے والوں کا کسی کا عزت سمان کیا، اور ایک گلاس ٹھنڈا پانی اور شربت ان کو پلایا، کیا یہ خوشی نہیں ہے؟ آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی یہی ہے کہ 10-50-100 آدمی لاٹھی ڈنڈا لے کر اور ڈھول تاشال بجا کر اگر روڈ پہ جائے تبھی اس کو خوشی کہا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے یہ چیزیں، بلکہ اگر ہمارے ایسے کوئی کام سے، کوئی کرتویہ سے، کوئی عمل سے اگر دوسروں کو ٹھیس اور تکلیف پہنچتا ہے، تو پھر تو یہ دین کا نام بدنام ہوگا، امام حسین کا نام بدنام تو ہو چلیے، جائے ہم لوگوں کو جہاں تک کہ حدیث و مسئلہ کی جانکاری بہت کم ہے، گا۔ تو ایک سوال ہے کہ پھر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جب محرم کا مہینہ آتا ہے؟ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، پہلی چیز تو ایک لوگ روزوں کا اہتمام، روزہ رکھتے تھے، چونکہ میں نے بتایا کہ یہ مہینہ اتہاسک ہے، روزہ رکھتے تھے، ثواب اور خیر کا کام جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے
اس کو کرنے کا حکم ہے۔ تیسری چیز، آپ غریبوں کی مدد، بے سہاروں کی، مجبوروں کی آپ مدد کیجیے۔ آپ ہاسپٹلوں میں جائیے، دیکھیے وہاں بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے جو دوا دارو کے بغیر جن کی زندگی بہت کمزوری کے ساتھ گزر رہی ہے، آپ ان کا ہیلپ، ان کی مدد کرنے کے لیے جائیے۔ یہ چیز میں بار بار کہہ رہا ہوں، امام حسین کئی دنوں تک بغیر پانی کے کربلا کے میدان میں رہے۔ تو اگر ہم صحیح معنی میں امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمارا بھی کام ہونا چاہیے کہ آج اگر کوئی مجبور ہے، پیاسا ہے، بیمار ہے، ہم اس کو پانی پلائیں، اس کی مدد کریں۔ جب امام حسین کا پیغام اور سندیش پوری دنیا میں اچھے سے جائے گا۔ ہم لاٹھی، دیکھیے ایک ہے لاٹھی کھیلنا، ہتھیار چلانا پوری دنیا میں آپ کسی سے پوچھیں گے کوئی نہیں کہے گا یہ ناجائز ہے۔ بھائی ایک ہنر ہے، ایک چیز ہے جس کو سیکھنا چاہیے، آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن کیا ہے، محرم کے مہینے میں اور لاٹھی کھیل، ایک لاٹھی نہیں کھیلا جاتا، لاٹھی کے ساتھ میں آج کل آپ دیکھیں گے کہ ڈھول باجا تماشا گاجا باجا ان ساری چیزوں کا، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے، یہ سارا کھیل بغیر نشہ کے نہیں ہوتا۔ اس میں تاری، دارو، انگریزی شراب، بھانگ، یہ وہ چیزیں ہیں جو قوم اور ہماری سماج کا ہر نوجوانی ہر آدمی اس کو پی کر، اس میں مست ہو کر، اور اپنی ناپاک زبان سے اپنا پوتر نام جو امام حسین کا ہے اس یہ کو جو لیتے ہیں۔ حوصل کیا کیا کہتے ہیں اس میں یہ جو وہی پڑھتے حسین ہیں؟ حسین کہتے ہیں، یا حسین یا حسین۔ اب سوال ہے کہ اگر آپ صحیح محبت سے یا حسین کہہ رہے ہیں تو کسی کو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آپ جس انداز میں بولتے ہیں اور دارو شراب کے نشے میں بولتے ہیں، اس کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہوگی ہمارے اسلام کی طرف۔ تو ویسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو خاص کر کے دو رکعت نماز فجر کا نہیں پڑھتا ہے، یا پھر 2 روزہ نہیں رکھ پاتا ہے لیکن 40-40 کلو کا گلا میں ڈھول لٹکا لیتا ہے؟ دیکھیے میں نے کہا ہمارے کہ ہی سماج میں ہے۔ جی محرم کے تعلق سے میں نے کہا کہ آپ کو شاید وہ اتہاس یاد ہوگا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے آخری ٹائم پر جب آپ کے لڑنے کا نمبر آیا تو آپ نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ آپ ذرا سوچئے گا کہ جب ہزاروں ہزار کا لشکر رہا ہوگا سامنے اور اکیلا ایک بندہ رہا ہوگا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور وہ مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھے گا، اور ٹھیک ان کی شہادت سے پہلے کا واقعہ، تو وہ 2 رکعت نماز ساری دنیا کو سندیش دیتا ہے۔ سندیش کیا دیتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، تمہاری زندگی کسی حال میں بھی گزرے، اگر نماز کا وقت آ جائے تو تم ایک وقت کی نماز مت چھوڑنا۔ لیکن آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ بس شریر میں لاج جان نہیں، رکھیے، لاج رکھیے۔ آپ امام حسین کا نام، اس خاندان کا نام کا لاج رکھیے۔ آپ یہ 10 دنوں تک یا حسین اور ڈھول اور تاشے کے چکر میں جو لوگ 5 ٹائم کا نمازی ہیں وہ لوگ بھی نماز چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں غلط کہیں ہے۔ نہ کہیں سے وہ اس سے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیے، آپ قرآن خوانی کروائیے، آپ روز امام حسین کے نام پر ہزاروں خرچہ کریے نا، آپ غریبوں کو کھلائیے، سب کچھ کریے، کوئی آپ کو منع نہیں شانتی کرے۔ طریقے سے کرنا ہے۔ شانتی طریقے سے راستہ چلتے ہوئے، میں کسی دوسرے دھرم کا نام تو نہیں لینا محرم کہیں چاہتا، نہ کہیں شانتی کا پرتیک ہے۔ راستہ چلتے ہوئے اگر آپ کچھ کر بھی رہے ہیں، میں آخری میں یہ پیغام دے رہا ہوں، اگر آپ کچھ کر بھی رہے ہیں کسی کے بازار میں، محلے میں، سڑک پر، تو یاد رکھیے گا آپ کے کسی ایک کام سے بھی آپ کے ساتھ چلنے والے کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر آپ کوئی دین کا بڑا سے بڑا کام کریں، آپ تہجد کا نماز روڈ پر بھی اگر پڑھیں اور اس سے اگر دوسرے کو تکلیف ہوتا ہے تو پھر اس کی اجازت اسلام آپ کو نہیں دیتا ہے، تو پھر اس کی اجازت ہم کو کیسے مل جائے؟ چلیے ایک اور سوال ہے، ایک اور ہمارے ہی اس پہ آتے ہیں، سماج سے آتے ہیں جس کو ہم لوگ سیاہ کہتے ہیں، ان لوگوں میں جو جس طرح سے محرم کو مناتا ہے، ان لوگوں کا کیا مطلب ادیشیہ ہے؟ دیکھیے جہاں تک ہمارا اسٹڈی اور مطالعہ ہے تو وہ شیعہ لوگ جو مسلمانوں کا ہی ایک جماعت وہ لوگ کہلاتے ہیں، چھاتی پیٹتے ہیں، جی ان کا کانٹے پھوڑتے ہیں۔ وہ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پرکھ تھے، ہمارے آبا و اجداد تھے پہلے کے، انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دیا تھا، کہ امام حسین کی شہادت میں کہیں نہ کہیں سے ان کا ہاتھ تھا، تو ان کے گناہوں کی پراشچت کے لیے یہ لوگ ماتم کرتے ہیں، اپنے شریر کے ہر حصے سے کچھ نہ کچھ خون نکالتے ہیں تاکہ وہ جو ان کے گناہوں کا پریکشت، ان کے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ اس طور پر وہ قتل حسین، امام حسین کی شہادت کی میں وہ لوگ ماتم کرتے ہیں، اور جن کو جہاں موقع ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ میں جانکاری نہیں دے چلیے ایک اور اہم سوال آپ سے کریں گے، انتم سوال رہے گا سکتا۔ کہ تعزیہ جو نکالتے ہیں وہ کیا ہے، مطلب کیسا مانا جائے گا اسلام دھرم میں؟ جو لوگ تعزیہ نکالتے ہیں کندھے پہ لے کے دور دور تک چلتے ہیں، بڑا بڑا تعزیہ ہوتا ہے۔ دیکھیے تعزیے کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ایسے آپ کے پاس بھی جانکاری اس بارے میں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر میں
ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، تیمور لنگ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کے زمانے سے ہم اس دیش میں اس تعزیے کی پرتھا چلی ہے۔ چونکہ ہمارے علماء، ہمارے دین کے رہبر قرآن و سنت کے بعد تو ہم اپنے علماء کی باتوں کو مانتے ہیں، اس کی کتابوں کے میں جو کچھ لکھا اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے جو اتہاس لکھا ہے کہ تیمور لنگ بادشاہ تھا جن کے زمانے سے یہ تعزیہ داری کا سسٹم چلا ہے، اور اس کے بعد سے یہ چیز جہاں شیعوں میں چل رہا تھا وہی چیز دھیرے دھیرے وہ سنیوں میں بھی آگے چلتا رہا، اور یہ چلتے چلتے اب تو ہر خاص و عام کے اندر میں داخل ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ سنی مسلمانوں سے اس تعزیہ داری کو کوئی تعلق، کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ شیعہ لوگوں کا کام تھا جو دھیرے دھیرے سنیوں میں لیکن آگے محرم میں نکالا جاتا ہے، نکالا لوگ جاتا نکالتے ہیں۔ ہے۔ جی، اگر یہ بھی کوئی خدا نخواستہ اگر کوئی نکال رہا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی کسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارا سنی مسلمانوں سے اس تعزیہ داری کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور سوال کریں گے، بہت زیادہ سمے لے لیا آپ کا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جو گاؤں میں امام باڑہ جو کیا بولتے ہیں، امام باڑہ ہی بولتے ہیں، جی وہاں پر جا کے منتیں مانگتے ہیں۔ جی، اس کی بھی اسلام میں میں نے کہا کہ شہادت، اب آپ نے آخری سوال پر اصل بات پوچھ لیا کہ شہادت اسلام میں بہت بڑی دولت ہے۔ شہید ہونا فخر کی بات ہے۔ شہید ہونا بولتے ہیں ایشور کے نام پر، اللہ کے نام پر اور ان کے دین کی حفاظت کے نام پر اپنے جان کو دشمنوں کے مقابلے میں لڑتے لڑتے قربان کر دینا، یہ فخر کی چیز ہے۔ اور یہ انسان کو ایک جان ملے تو ایشور کے نام پر ایک بار قربان کرے، اگر 100 جان ملے تو 100 بار قربان کرے، یہ فخر کی چیز۔ تو امام حسین شہید ہو گئے ہیں، اور شہادت ہم لوگوں کے لیے فخر کی بات۔ وہ جو امام باڑہ مسلمانوں میں ایک رائج بنا لیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین 10 دنوں تک اس امام باڑے میں رہتے ہیں، وہاں سے منتیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے شریر پہ آ بھی گیا، ایسا مان لیتے ہیں۔ یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے اور غلط ہے۔ اس کا ہم لوگوں سے، اسلام سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ کسی کے اوپر شیطان سوار ہو جاتا ہے اور وہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو امام حسین کا نام غلط انداز، ایک ٹائم میں پوری دنیا کے اندر میں لاکھوں امام باڑہ ہے، اور ایک جگہ پر ایک آدمی پر سوار ہوا تو لاکھ جگہ پر کم سے کم لاکھ امام حسین چاہیے سوار ہونے کے لیے۔ اب وہاں ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی بولتا ہے فلاں پہ سوار ہو گیا، چلنا پہ سوار ہو گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے امام حسین تو ایک تھے نا، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں پر ایک ٹائم میں کیسے سوار ہو گئے؟ تو غلط ہے کہیں نہ کہیں۔ تو یہ سب غلط سوچ ہے، غلط چیز ہے۔ وہ امام باڑہ بھی ہم نے کہا کہ یہ ہم سنی مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چیز ہے۔ امام باڑے کا تصور ہی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ امام باڑوں کا تصور جو ہے وہ ہمارے شیعہ بھائی مسلمان حضرات ہیں، شیعہ مسلمان جس کو بولتے ہیں، ان کے یہاں ہے۔ اگر ان کے یہاں ہے تو خیر ان پر کمنٹ نہیں کرنا چاہیں گے، باقی ہم سنی مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو سہلا وغیرہ نکالتے ہیں وہ سب اسی کا کہیں نہ کہیں سے کوئی حصہ ہے، جو لوگ بہت ساری چیزیں من گھڑت بنا لی گئی ہیں۔ اب وہ سہلے کے بارے میں آپ نے کہا تو اس کو آخری 10ویں دن کیا ہوتا ہے کہ ان کو سمیٹ کے کفن میں ان کو یہ جمع کر کے ان کو سرنی وغیرہ کیا کیا چڑھا کے پھر ان کو جا کر کہیں دفن کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 10ویں دن ہم نے جس طریقے سے امام حسین کو دفن کر دیا گیا ویسے ہم جا کے صحرا کو دفن کر دیتے۔ یہ سب بالکل من گھڑت باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے، صحیح بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں نے دھیرے دھیرے کچھ کم بڑھا کے اس کو آگے بڑھا لیا ہے۔ چلیے، اور ایک انتم سوال ہمارا رہے گا کہ آج کے سمے میں اسلام دھرم کو جو لوگ مانتے ہیں، کیا لگتا ہے ان لوگوں کا ایمان ابھی کے ورتمان سمے میں کتنا مضبوط اور کتنا ڈگمگا رہا ہے؟ دیکھیے، ایمان کا تعلق جہاں اندر سے ہے وہیں باہر سے بھی ہے۔ ایمان کہتے کس کو؟ ہم آپ کو دو چار شبدوں میں شارٹ کٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ ایمان بولا جاتا ہے ایک اللہ کو، ایک رسول کو اپنے دل کے اندر میں جگہ دینا، ماننا، چاہے وہ سنسار کچھ بھی کہے، اور انہی کو سب کچھ اپنا ماننا، اس کو ایمان بولا۔ اچھا، لائف چاہے تنہائی کا ہو، لائف چاہے آپ کا سماج کا ہو، جہاں بھی جائیں آپ اپنی زبان پر، اپنی کلچر کریکٹر پر باقی رہیں۔ ایمانداری اسی کا نام ہے۔ چاہے اگر آپ اکیلے میں ہیں، لوگوں کا 1000 لاکھ رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو انگلی نہیں لگا سکتے، اس کا نام ایمان۔ اب گاؤں سماج میں تلاش کریں تو جو ایمان امام حسین کے پاس تھا اس کا تو شاید جھلکیاں کہیں نظر آئیں گی آپ کو، لیکن پھر بھی آج بھی حسین کی عقیدت، حسین کی محبت اور امام حسین کے راستے پہ چلنے والے لوگ بے شمار ہیں، لیکن اس کی جو بہت زیادہ ہونا چاہیے اس کی بہت کمی ہے۔ چلیے، آپ کچھ انتم میں میسج دینا چاہیں گے کچھ مسلم سماج کے لوگوں کو؟ بس میسج یہی کہیں گے ہم تمام اپنے ایمانی اسلامی بھائیوں سے کہ اللہ کے واسطے اس محرم کے مہینے کا خوب عزت و احترام کیجیے، اور
اس کے مہتو کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو سمجھیے اور ان 10 دنوں کے اندر میں ہر وہ کام کیجیے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ ہر وہ کام سے بچیے جو دوسروں کو نقصان پہنچائے، آپ کو نقصان پہنچائے، آپ کے گاؤں سماج کو نقصان پہنچائے، آپ کے بھائی کو نقصان پہنچائے۔ ہر گندی چیز سے بچیے اور خاص طور پہ جو ہمارا نیو جنریشن ہے، جو ہماری قوم، سماج کا، دیش کا بھوشیہ ہے، ہم ان کو بگاڑنے سے بچیں۔ کیوں؟ اگر یہ جو نیا جنریشن ہے، اگر ہم نے ان کو نشے سے نہیں بچایا، دارو شراب سے نہیں بچایا، تو یاد رکھیے گا ہمارا آنے والا نسل، آنے والا بھارت، آنے والا بھوش ہمارا بیکار ہو جائے گا۔ ہم تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کریں گے، نویدن کریں گے، گزارش کریں گے کہ محرم کا ایسا پیغام دیجیے کہ امام حسین نے جس طریقے سے ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اپنے سر کو کٹا دیا دین کے لیے، ایمان کے لیے، حق پر رہنے کے لیے، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، ویسے ہی آپ بھی حق پر قائم رہیے، باطل کے سامنے سر نہ جھکائیے اور دیش کو پروان چڑھانے میں، دیش کو آگے بڑھانے میں، سماج کو آگے بڑھانے میں اپنا یوگدان، اپنا مدد پیش کریے۔ یہی آج ہمارے وقت کی ضرورت ہے۔ چلیے، تو یہ ہمارے ساتھ مولوی صاحب تھے۔ آپ نے اپنا نام کیا بتایا؟ شمس تبریز کا شمس تبریز جی تھے، اور ہم لوگ ابھی مدرسہ میں، آپ کو دکھ رہا ہوگا، بینر بھی دکھائی دے رہا ہوگا۔ باقی ہم لوگوں کی بات چیت آپ کو کیسا لگا؟ محرم کے بارے میں آپ لوگوں کے پاس کیا کچھ جانکاری ہے، اور آج جو ہمارا بات ہوا ان سے آپ لوگ کیا سیکھے؟ کمنٹ باکس میں ایک بار آپ لوگ ضرور لکھیے گا۔